जिस तरह पूरे पाकिस्तान में रिश्वतस्तानी, बदअनवानी और इसके अलावा अकबरा परवरी और फिर बेरोजगारी के का माहौल है, रिश्वतस्तानी है, अकबरा परवरी है, और हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उससे बहुत सारी तवक्कुआत थी कि वो डिलीवर करेंगे, और गुड गवर्नेंस के जरिए जो इमरान खान साहब ने जो एक ख्वाब जो कौम को दिखाए थे, लोग पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान पर वही एतमाद करते हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, बदल चुकी है। मुझे ज्वाइन किए हैं बलूचिस्तान के जिला खुजदार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर शफीकुर रहमान सासूली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम्स भी देखे, आप काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं, इश्यूज़ के मुतालिक जो पसमानदा इलाके हैं उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। आपके प्रोग्राम बहुत पसंद आए, तो ख्वाहिश ये थी कि कभी आपको ज्वाइन करेंगे, और आज वही मौका आया। मैंने आपको ज्वाइन किया, और आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से वो मौका मिलेगा कि मैं कुछ अपने बलूचिस्तान की हालत ज़ार पे लोगों से कुछ शेयर करूं। अच्छा, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसके सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब, जो हुकूमत का हिस्सा थे, वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी थे। अच्छा, ये इत्तेहाद कैसे टूटा? 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें हमारे कौमी असम्बली के 4 सीट्स आए यहाँ बलूचिस्तान से। तो फिर जब हम वहाँ पे कौमी असम्बली में आए, इमरान खान का हुकूमत भी वहाँ पे आया, उस वक़्त हमने उनसे इत्तेहाद किया कुछ शराइत की बुनियाद पे। न वज़ारत उठाया, न कोई मराहत लिया, हमने 6 पॉइंट्स रखे। उन 6 पॉइंट्स में सर फहरिस्त जो हमारा पॉइंट था, मिसिंग पर्सन्स का इशू था। फिर इसी तरह बिल तरतीब दूसरे इश्यूज थे कि आप हमारा 6% कोटा भी बहाल करेंगे, या दूसरे हमारे वसाइल पे इख्तियारात हैं। इसी तरह 6 हमारे पॉइंट्स थे। इसी बुनियाद पर हमने उन्हें वोट दे दिया, फिर उस हुकूमत का हिस्सा रहे। लेकिन बाकी 5 पॉइंट्स तो दरकिनार पहले ही पॉइंट पे वो फेल हो गए, तोड़ दिया, और हम आज़ाद बेंचेस पे गए। अच्छा, अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी पार्टी वफाकी हुकूमत में उसकी सीटें 4 हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे पीडीएम इत्तेहाद है, जो अपोजिशन की इत्तेहाद है, मरकजी लेवल पे हमारे पार्टी का फैसला है कि उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और सूबाई सतह पे बलूचिस्तान से हमारे 10 सीट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे अपने ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर पीडीएम की कोई इत्तेहाद बनती है तो फिर उसी इत्तेहाद के मुताबिक जो भी इत्तेहाद वाले करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। क्या आप समझते हैं कि जब मिसिंग पर्सन का इशू था या जो दीगर मुतालबात आपने हुकूमत के साथ रखे थे, अगर पीडीएम की जमातों में से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आ जाती है, या मौलाना फजल रहमान की जमात जो हमेशा किसी न किसी जमात किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रही है, अपना हिस्सा वसूल करती रही है, डू यू थिंक कि आपके ये जो 6 जो मुतालबात हैं वो क्या मंजूर कर लेंगे अगर उनकी हुकूमत कायम हो जाती है? खैर, अगर माजी की तरफ जाते हैं, तारीख दोहराते हैं, तो हमें खासी उम्मीद बहैसियत एक फर्द के बलूचिस्तानी मुझे नजर नहीं आ रहा। चूंकि एक इत्तेहाद है, बनिस्बत इमरान खान के उन्होंने श्योरिटी दी है कि अगर हम आएंगे तो फिर आप लोगों के इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे। और हमने पहले भी इन्हें आजमाया था, फिर इमरान खान को भी आजमाया, अभी इनको भी आजमाएंगे। अगर उन्होंने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर हम जाने हमारी किस्मत। बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करें तो कौन कौन सी महरूमियां आप समझते हैं कि जो इस वक्त बलूचिस्तान को लोगों को दरपेश है?
خیر کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت محرومیت کا شکار ہے بنیادی ضروریات کے حوالے سے. اگر اس کے ذمہ داروں کی بات کی جائے شاید کہ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سیاستدان صرف ذمہ دار ہیں یا یہاں پہ ہمیشہ برسر اقتدار آنے والے پارٹیز ذمہ دار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہے. میرے خیال میں یہ سب کی جو کیچڑ بنتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ذمہ دار میں انہیں قرار دوں گا. اس کے بعد پھر باقی ہم سب کی کچھ کوتاہیاں ہیں شاید ہم اسی طرح کام نہیں کر سکتے. یہاں پہ رٹ قائم نہیں ہے جو انتظامیہ کی رٹ ہے وہ قائم نہیں ہے تو حالات کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اتنے بھی بہتر نہیں ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی وہاں پر مداخلت در اندازی بہت زیادہ ہے اور وہاں پر مداخلت ہوتی ہے اور وہاں کے جو بلوچ سردار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک نے انہیں نیشنلٹی دی ہے انہیں خرچے دے رہے ہیں وہ یورپ میں گھوم رہے ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں اور وہ ان کے پے رول کے اوپر ہے. تو اگر امن و امان برقرار رکھنا ہے پاکستان کی سرزمین پر تو پھر اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایف سی کی چوکیاں تو قائم کرنی پڑیں گی. لیکن پہلے آپ لوگ تو ہمیں گلے لگا لیں آپ لوگ تو ہمیں اپنا سمجھ لیں تو پھر راہ کی کیا گنجائش ہے کہ ہمارے یا آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ بلوچستان میں وہ مداخلت کریں. تو صورتحال جو ہے بہت بہتر ہو گئی ہے وہ صورتحال بدل گئی ہے. وہاں پر سی پیک ہے وہاں پر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں سڑکیں بن رہی ہیں بلوچیوں کو مواقع مل رہے ہیں جابس کے اور یہ ساری صورتحال ہے وہاں پر تو بہت ساری تبدیلی ہو گئی چیزیں تبدیل ہو گئی. خیر وہاں پہ ڈاکومنٹس میں یا دوسرے تجزیوں میں یہ چیزیں دکھائی دیتے ہوں لیکن میں سی پیک روٹ سے 100 قدم کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ مجھے تو ایسے دکھائی نہیں دے رہا. یہاں پہ جو ہمارا پرانا روڈ ہے وہاں پہ آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. صرف ہم لوگ تو سی پیک کو ایک روڈ کی صورت میں دیکھتے ہیں لیکن وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے. باقی سی پورٹ سی پیک کا آپ یہ کہہ رہے ہیں گوادر سے خزدار کتنا فاصلہ ہے جہاں پر آپ ہیں؟ 700-800 کلومیٹر ہے. تو 700-800 کلومیٹر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جو پورٹ بن رہا ہے دبئی والے ہم سے ناراض ہیں بہت ساری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے چائنا کی روڈ نیو انفراسٹرکچر بن رہا ہے تو کافی بہتری کے حالات لگتے ہیں مجھے. ابھی سی پیک کے حوالے سے خزدار میں تو میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں. البتہ اگر آپ گوادر کا وزٹ کریں گے تو وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ پانی کو ترس رہے ہیں. وہاں پہ صرف ایک اسٹیڈیم کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا. ہم مایوس ہیں لیکن محرومیاں تو پورے پاکستان کی ہیں. وہاں پر نوجوان اسی طرح محسوس کرتے ہیں بے روزگاری ہے بہت سارے مسائل ہیں جاب لوگوں کی نہیں ہے خاص کر کے ایسے جو یونیورسٹیوں کالجوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں. تو آپ اس سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ مواقع نہیں ہے؟ وہ مواقع شاید کہ پاکستان کے کونے کونے میں ایسے بھی نوجوان ہیں کہ سب کو میسر نہیں آ رہے تو بلوچستان بھی انہی میں شامل ہے بلوچستان کے جوان بھی انہی میں شامل. لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی مسائل ہیں. کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں بلوچستان میں خاص کر کے آپ کی بی این پی جو ہے اس کے اندر اتنے لوگ ہیں جو بھارت کی در اندازی کو واقعی در اندازی مداخلت پاکستان میں کسی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے اوپر ایک طرح کی پراکسی وار سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت ہو یا کوئی بھی ملک ہو افغانستان ہو ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ بھی کسی پہ وہاں پہ اپنا دراندازی دکھائے گا ہم اس کی مذمت کریں گے چاہے وہ بھارت کی صورت میں ہے یا افغانستان کی یا ایران کی. جیسے کہ اگر کشمیر میں کوئی بھی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں
اگر ہمارے اپنے ظلم کر رہے ہیں یا کوئی باہر کا ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں روزگار ہونا چاہیے. اگر مواقع نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں وہاں پر آپ کو اس طرح جو ہے آپ کا صوبہ ڈیولپ نہیں ہے، تو آپ پنجاب میں دیگر صوبوں میں جا کر، سندھ میں جا کر جاب کرنے کے لیے آپ اس کو پریفر کریں گے یا نہیں؟ لیکن پنجاب اور سندھ میں بھی کہاں پہ جابز ہیں؟ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. وہاں پہ بھی اس سے ابتر صورتحال ہے، ناقص حکمرانی ہے، جو بھی ہے جس کی بھی وجہ سے ہے. وہاں پہ بھی ایسے مواقع نہیں ہے. وہاں پہ نوجوان خود بے روزگار ہیں. یہ بلوچستان والوں کو وہاں پہ کیسے روزگار دیں گے؟ اچھا، یہ جو بلوچستان میں نیشنلزم ہے، یہ صرف بلوچ سرداروں، بلوچیوں کی حد تک ہے، یا جو لوگ ظاہر ایران سے آ کر یہاں سیٹل ہوئے، افغانستان سے آ کر سیٹل ہوئے، پنجاب سے آ کر سیٹل ہوئے، ان کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کی آرمی کے، پاکستان ملک کے وفادار ہیں. تو یہ جو خالی بلوچ سردار ہیں، یہ کیوں ہمیشہ حقوق کی بنیاد پر پاکستان کی آرمی سے، پاکستان کے اداروں سے کنفرنٹیشن کی راہ اختیار کرتے ہیں؟ میں نے تو کہیں یہاں پہ کسی سردار کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو. یہاں پہ سارے سرداروں کو کچھ لوگوں کی گود میں ہم لوگ بیٹھے دیکھتے ہیں. یہاں پہ سارے سردار وہاں پہ حکومت میں ہیں، انہی کے آشیرواد سے حکومت بھی بناتے ہیں. سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ابھی بلوچستان دیکھیں، ابھی بلوچستان اسمبلی میں اگر آپ بلوچیوں کی، پٹھانوں کی، جو باہر کے ملکوں کے سیٹلرز ہیں، ان کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو پراپر ساری سیٹیں بلوچیوں کی ہیں یا دیگر کی بھی ہیں؟ پشتون کی یا سیٹلر جو ہے زیادہ تر بلوچی ہیں، زیادہ تر بلوچی ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس جمہوری پروسیس میں سب کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اگر پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، if you are not in it, you can't win it, you can't change it. تو آپ جمہوریت کا کم از کم وفاق میں بھی، صوبائیت میں، صوبے میں بھی آپ جمہوریت کا حصہ بنیں گے، اداروں میں کا حصہ بنیں گے، تو پھر آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ملک تو ہمارا ہے. اگر ہم ملک اپنا سمجھیں گے، فوج اپنی سمجھیں گے، اس کو جوائن کریں گے، تو تبھی تو تبدیلی ہو سکتی ہے. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا ہے. اسمبلیوں میں ہے، وفاق میں ہے، یہاں پہ صوبائی اسمبلیوں میں ہے، سیاست کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں. لیکن بات ہے مظالم کی، کہ یہاں پہ ہماری نفسیات کو سمجھا جائے، ہماری روایات کو سمجھا جائے، ہمیں اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. جو حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دے رہے. وہ اپنے ہی کچھ خاص لوگ بنانا چاہتے ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملائے، جو جمہوریت کی بھی بات نہیں کرے. یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں، وہ تو جمہوریت کو مانتے ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہو، جمہور کی حکمرانی نہیں ہو. ابھی بھی یہاں پہ جو جمہوریت پسند ہیں، وہ کبھی بھی کسی قانون سے یا آئین سے تو منکر نہیں ہے، انکاری نہیں ہے. لیکن بات ہے مظالم کی. ہم کہتے ہیں کہ وہ مظالم چھوڑ دیں، ہمارے بچوں کو پڑھنے دیں، ہمیں ہمارے روایات کے مطابق رہنے دیں، ہماری روایات کو سمجھیں. بات تو یہی ہے. اصل میں یہاں پہ جو نفرت کا ماحول ہے، وہ جو آتے ہیں باہر سے یا پنجاب سے آتے ہیں یا کسی اور صوبے سے آتے ہیں، وہ یہاں پہ ہماری نفسیات کو سمجھے بغیر ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں. میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھاؤں کہ آپ پاکستان، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کا حصہ ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں، ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں، آئین قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ. شفیق الرحمان سولی صاحب صوبائی صدر تھے بلوچستان BNP کے. میرے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. شکریہ.